असरो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी सियासी कार्ड अच्छे खेल रही है, क्या पीडीएम टूट फूट का शिकार है? 3 साल का अरसा गुजर चुका है, कोई रिलीफ अवाम को नहीं मिला। DGISI जनरल फैज साहब ने जब से अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक मातम है, क्योंकि हर कोई जब से अमेरिका जहां के भी लोग हैं वहां जरूर जाते थे और विजिट करते थे। इस विजिट के बाद एक बहुत बड़ा रिएक्शन है मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है महंगाई, बेरोजगारी, और इसको सबसे बड़ी रुकावट कौन है इस गवर्नमेंट के लिए कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। महंगी LNG ये गवर्नमेंट खरीद रही है, तकरीबन 65% महंगी LNG खरीद रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिस तरह राब्ता हुआ शहबाज शरीफ के साथ है, कुछ चीजों के ऊपर इनका हुआ है कि जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स उसके हवाले से और वोटिंग के हवाले से कुछ लाहे अमल तैयार हुआ है कि, और दूसरा असेंबली के अंदर कि हम एक रिएक्शन दें। आज भी पार्लिमानी तरीके से हुकूमत गिराने के लिए तैयार हैं। बिलावल साहब कहते हैं, बिलावल साहब पीडीएम का हिस्सा नहीं है, आज भी उसको किस चीज का यकीन है, एतमाद है कि मैं गिरा सकता हूं गवर्नमेंट, चाहे पंजाब की हो चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, वो गिरा सकते हैं। हुकूमत अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है और यह हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने, हुकूमत बेनकाब है। 3 साल का अरसा यह कम अरसा नहीं है। इस अरसे के अंदर यह हुकूमत बहुत कुछ कर सकती थी। बिलावल साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों है कि मैं हुकूमत गिरा सकता हूं? वो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है। पंजाब के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, लेकिन पंजाब का दौरा उनका इतना ज्यादा पब्लिक नहीं नजर आई। आज आपने खुद देखा, और हुकूमत गिराने के लिए उनको सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन वो कहते हैं आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, पार्लिमान के अंदर से, जो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब चाहते नहीं। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाएंगे, और ब्रेक का टाइम हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, जो मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेट रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ। मेरे साथ ताहिरा वजीर साहिबा, इनका पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक पीपल्स पार्टी सियासी कार्ड अच्छे खेल रही है और पीपल्स पार्टी ने बड़ा खूब इस्तेमाल किया, पीडीएम को बनाया, इस्तेमाल किया, सियासी फायदा लिया, क्योंकि आप सिंध गवर्नमेंट को तो आप जो है ना नहीं छोड़ सकते थे ना, क्या कहेंगे? मेहरबानी आपकी इम्तियाज साहब। पीडीएम बनाया ज़रूर हमने, पर हमने इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल उन्होंने किया है जिन लोगों ने लॉन्ग मार्च किया, और उस लॉन्ग मार्च की वजह से लोग लंदन चले गए। लॉन्ग मार्च तो हुआ ही नहीं है पीडीएम के। नहीं, उस वक्त पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। पुरानी बात, मौलाना साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया उसका फायदा किसको? पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं हुआ। वो जिसने भी किया उसमें हम भी थे ना लॉन्ग मार्च में। सर आप नहीं थे, आप टोकन के तौर पे गए थे। तो देखें, आपने कहा था हम साथ देंगे। जिन लोगों ने कहा कि हम मर जाएंगे, ये करेंगे, हम लाहौर से सारा लाहौर लेकर आएंगे, फायदा तो उनको सर आप उन्होंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं, नून लीग ने भी सपोर्ट नहीं किया, आपने भी नहीं, मौलाना साहब अकेले रह गए थे। देखिए, उस लॉन्ग मार्च का जिनको फायदा हुआ वो आजकल अखबारों में आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक ये तो जो है अपना पीडीएम जो बनाया, बिलावल साहब के घर पर सारी चीज़ हुई। उसमें पहली मीटिंग में हमने ये कहा कि भाई ये जो हर 6 महीने के बाद जो चेंज होती रहेगी चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप पीडीएम की, तो मियाँ साहब राजी नहीं हुए और नेचुरली चला। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त अगर इंटरनेशनल सीनरी में देखा जाए
تو پی ڈی ایم بھی ٹوٹنے والا ہے. اس کے ریزنز ہیں. اس کے ریزنز یہ ہیں کہ افغانستان کے ایشو پر جو پی ڈی ایم کے اندر بلوچستان اور کے پی کی جو جماعتیں ہیں، جن میں مینگل صاحب کی ہے، جس میں مالک بلوچ کی ہے، محمود خان کی ہے، یا شیرپا والی ہے، یہ نہیں چل سکیں گے کیونکہ افغان ایشو پر مولانا صاحب ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ جو ہے نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ نہیں سپورٹ کر رہی ہیں، جو ہے نظر آ رہا ہے. تو اس حال میں جو ہے پی ڈی ایم ویسے بھی نہیں سروائیو کر سکے گی کہ کمنگ 2-3 مہینے. ڈاکٹر صاحب، آپ استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن جو چارٹر بنا تھا اس میں استعفیٰ کا ذکر بھی ہے، پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے. اس ٹائم تو آپ نے ایگری کیا تھا. دیکھیں اس وقت ہم نے اگری کیا تھا تو اس میں اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ کنسنسس سے بات ہوگی نا. اب ایک پارٹی کہے کہ ریزائن دے تو ہم کیا، دیکھیں فار انسٹنس ہائپوتھیٹیکلی ہم بات کریں کہ ریزائن سب دے دیتے ہیں مثال کے طور پر. ہاں ڈاکٹر صاحب، میں ریزننگ میں نہیں جا رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس ٹائم لکھا. دیکھیں تحریک کیوں، دیکھیں تحریک کے لیے ایک شروعات کیوں کرے؟ اگر آپ اسمبلی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے پھر آپ نے تحریک کیوں شروعات کی؟ آپ نے پی ڈی ایم کیوں بنائی؟ ضرورت ہی نہیں تھی، اسمبلی کے اندر سب کچھ کرتے. دیکھیں بات سنیں، ہر چیز کا ایک موقع میل ہوتا ہے، اور موقع میل جو ہمارے پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ریزائن اس صورت میں ہم دیں گے جب پیک پر پہنچیں گے. سر 3 سال کا عرصہ گزر نہیں نہیں 3 سال میں کیا بلا انقلاب لانا ہے؟ 2 سال رہ گئے یا کابل فتح کرنا ہے؟ وہ جتھا گیری تو نہیں کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. طاہرہ صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ عوام کے لیے نکلے تھے، اپنے ذاتی مفادات تھے، عوام کو کیا ملا؟ 3 سال کا عرصہ، پی ڈی ایم دوسری طرف، پیپلز پارٹی، بیانیہ ایک ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں نااہل ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں نااہل ہیں، لیکن الگ الگ ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہو رہی ہے تو پی ڈی ایم شروع میں انہوں نے بہت جیسے ابھی کریم خواجہ صاحب نے بھی فرمایا کہ شروع میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، ساری پارٹیز 11 پارٹیز تھی نا، تو ان میں سے وہ ساری ساتھ چلتی رہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو ان کے بھی الگ الگ مفادات ہمیں نظر آئے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات لے لیں، جب استعفیٰ پہ بات آئی، جب بات چلی کہ استعفیٰ دینا ہے، شروع میں ساری پارٹیز متفق تھیں کہ پارٹی کو ہم نے اس پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانا ہے، تو اس کے لیے ساری جو بھی پارٹیز تھیں وہ اکٹھی ہوئی. لیکن جب بات آ کے بنی استعفیٰ پر، پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. یہی ہوا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ الگ الگ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، نون لیگ کے اپنے مفادات ہیں. عوام کے لیے مجھے نہیں لگتا اب تک کوئی بھی پارٹی، ہم نے دیکھا ہے 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کام کر رہی ہے، کیا بنایا؟ آج سندھ کہاں پر ہے؟ آپ خود ہی دیکھ لیں. تو مجھے نہیں لگتا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی مفادات ہیں، نون لیگ کے اپنے مفادات ہیں، ان کو اپنے کیسز سے بھی کچھ ہلکا ہلکا ہاتھ رکھوانا ہے. ابھی جو نون لیگ کے جو بھی رہنما ہیں ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے بھی رہنما ہیں، ابھی خورشید صاحب ہیں، ان پہ بھی ہیں کیسز، وہ سارے کیسز بھی چل رہے ہیں. 3 سال کا عرصہ اس گورنمنٹ نے پورا کیا، عوام کو مایوس کیا. بالکل ٹھیک ہے، امید دکھائی تھی وہ نہیں. 13 سال ان کا، باتیں بہت بڑی ان کے بڑی اوپر بھی اعتماد گورنمنٹ کا نہیں ہے. کیا اپوزیشن کے اوپر اعتماد ہے گورنمنٹ، اپوزیشن کا، پبلک کا، عوام کا؟ عوام نے سب پر اعتماد کر کے دیکھ لیا. نون لیگ کا دور حکومت رہا، پیپلز پارٹی کا دور حکومت رہا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کا. تو عوام کو کیا ملا؟ مجھے نہیں لگتا کہ عوام آج آپ خود ہی جا کر پوچھیں عام عوام سے تو آپ کو کیا رائے ملتی ہے. 100 میں سے آئی ڈونٹ تھنک کہ 100 میں سے جو بھی لوگ ہیں نا عام عوام، وہ آپ کو ان میں سے 70% آپ کو جو لوگ بتائیں گے اپنی ان کی جو لائف جیسے گزر رہی ہے. پہلے نون لیگ کی حکومت تھی اس سے پہلے، تو ان کی دور حکومت میں کیا تھا. ابھی تو آپ خود ہی دیکھیں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہر چیز، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہر آئے دن بڑھ رہی ہیں. کیا مل رہا ہے عوام کو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. نہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ملا، نہ نون لیگ کی حکومت میں ملا، اور نہ ہی ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کچھ مل رہا ہے عوام کو. ڈاکٹر صاحب،
ہر دور میں مہنگائی ہوئی, ہر دور میں بے روزگاری ہوئی, اس دور میں زیادہ مہنگائی ہوئی, اس دور میں زیادہ بے روزگاری ہوئی. چلو میں یہ مان لیتا ہوں, لیکن آپ کا دور بھی کوئی آئیڈیل دور نہیں تھا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں حالات ہوتے ہیں, اور دنیا کے حالات اور ملک میں جو جس طرح چیزیں چلتی ہیں, کیونکہ ہم ٹی وی پر تو سطحی باتیں کر سکتے ہیں نا, فائنینشیل اسٹیبلٹی کیوں نہیں آتی ہے, فائنینسز ٹیکسز کیوں کلیکٹ نہیں ہوتے ہیں, پیسہ سارا کہاں جاتا ہے, جس پر ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. بڑے بڑے ایکسپرٹ جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا, جن کی عمریں 70 سال 80 سال کے آتے ہیں آپ کے چینلز پر اور سارا دن بولتے ہیں, پر وہ ایمانداری سے ان میں کریج نہیں ہے کہ بات کرنے کی, خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے. جی ہاں, کیونکہ اگر گرے ایریاز, ہاں گرے ایریاز ہے, تو اب پاکستان میں بہت زیادہ گرے ایریاز ہے جس پر ڈسکس نہیں ہو سکتا ہے. دوسری طرف وہ جو ساوک جو تھا نا, آرگنائزیشن تھی ایران میں جو شاہ کے دور میں, تو یہاں ہر چینل پہ ایک ساوک کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے, نام ہم سمجھ جائیں, اور ان کے جو انداز گفتگو میں بڑی دہشت ہوتی ہے, دھمکی ہوتی ہے. تو یہاں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے معاشرے میں وہ سائنس ہو, معیشت ہو, سوشلوجی ہو, مذہب ہو, دیگر شعبے ہو, یہاں ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے. یہاں پیرے لگے پڑے ہیں, تو اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے کہ بھئی ٹھیک ہے. یعنی کہ حقیقی جمہوریت آج بھی نہیں, وہ تو آپ کے دور میں تھی. زرداری صاحب نے بھی کمپرومائز نہیں, میری بات سنیں, کمپرومائز تو جناح کے دور سے چلتی آ رہی ہے بات, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کیا ہم بات کریں. مسئلہ ہے کہ ایک ہی وے ہے کہ بھئی اس میں ڈیموکریسی ہے, بھئی جو بھی جیت کر آئے وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرے. ہو سکتا ہے کہ اسی چیزوں میں آگے چل کر پارلیمنٹ بڑی اسٹرینتھن. پھر عمران خان کو بھی تو پورا کرنے دیں نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا موقف, بے نظیر شہید کا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کو چلنا چاہیے, اور ڈیریل نہیں ہونا چاہیے سسٹم کا. بھائی ماشاء اللہ یہاں جنرلز آ کر تو یہاں قیمتیں کنٹرول نہیں کریں گے نا, یا وہ تو ملازم ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحب جنرل کا دور بھی ہو وہی چہرے, آپ کا دور ہو بھی وہی چہرے. کاف لیگ اس دور میں بھی تھی, آپ کے دور میں تھی. ایم کیو اس دور میں بھی تھی, آپ کے دور میں. فرق کیا ہے؟ دیکھیں اس کا آپ کی کیا مجبوری؟ نہیں, میری بات سنیں. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ملک کی صورتحال آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی سیاسی کارڈ اچھے کھیل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب وہی چہرے ہر دور میں. آمریت میں, جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ کس نے روکا ہے؟ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے. دیکھیں ڈیموکریسی اگر چلتی ہے, سسٹم چلتے ہیں تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, پر اس میں اگر بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں اور چیزیں کچھ اور ہو جاتی ہے, مارشل آرٹس یا کچھ اور سسٹمز, تو پھر وہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی کہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جب 14 سال نیم کے جو درخت کے نیچے گوتم بدھ بیٹھا تھا تو اس کو گیان آیا, نروانا ہوا. تو ہم جیسے ڈیموکریٹس یا سیاسی جو ورکر ہیں یا سوشل سائنٹسٹ ہیں, وہ نروانا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں اس میں خامیاں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سی ڈیفیکٹس ہیں مختلف چیزوں میں, پر اس کو ہم چھوڑ کے کیا بوناپارٹ کی سپورٹ کریں؟ نہیں سر. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے سینئر انکر پرسن جرنلسٹ ریحام خان صاحبہ لندن سے میرے ساتھ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ریحام خان صاحبہ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہیں جس طرح ملک کی صورتحال ہے؟ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور تقسیم ہے اپوزیشن, پی ڈی ایم. کیا کہیں گی ریحام خان صاحبہ؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو تقسیم ہے وہ تقسیم کچھ 1-2 باتوں پہ ہے.
جو ایک بات لوگ جس کو دیکھ رہے ہیں یا کم از کم میں دیکھ رہی ہوں اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے وہ اس بات پہ آپ کو بھی چاہیے کہ غور کریں کہ شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے آپس میں ایک فون کال پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو تبدیلیاں پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس ان کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور تکڑی مخالفت کریں گے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ایک سیٹ خالی ہوئی ہے ای سی پی کی اور ایک جو پنجاب میں ہوئی ہے اس میں جو نام سامنے پرائم منسٹر نے دیے ہیں اس میں شہباز صاحب اور بلاول بھٹو صاحب مخالفت کریں گے. تو یعنی کہ آلدو آپ کو پتا ہے شہباز صاحب نے بار بار کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو بلاول بھٹو صاحب کی واپسی وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی واپس آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی راہیں بالکل جدا نہیں ہوئی, کچھ اصولوں پہ ہوئی ہیں اور وہ اصول جو ہیں وہ اس میں ذاتی جو پارٹی کے مفاد ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کو پتا ہے ایک مفاد ہیں اور پی ایم ایل این کے مختلف ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اختلاف رائے ہے, لیکن ایکچولی عمران کے خلاف جو اختلاف ہے یا حکومت کو تکڑا مقابلہ کرنے کے لیے جو روش ہے وہ اس پہ شہباز صاحب اور بلاول بھٹو صاحب ایک صفحے پہ دکھائی دیتے ہیں. اور چونکہ شہباز صاحب پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے اور حزب اختلاف کے لیڈر بھی ہیں اور بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے, کیونکہ پی ڈی ایم میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے جلسے میں اتنی کو خاص آپس میں باقی جماعتوں میں بھی ہم آہنگی دکھائی نہیں دیتی. صحیح. آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک بڑی ڈائنامک تھی اور مریم نواز صاحبہ کو سنا جا رہا ہے ملک کے اندر, وہ خاموش ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس گورنمنٹ سے بات بھی نہیں ہوگی. شہباز شریف قومی حکومت کی بات کریں, ایک بلاول صاحب تنقید کر رہے ہیں نون لیگ کے اوپر بھی اور پی ٹی آئی کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں اور بار بار تنقید کر رہے ہیں دونوں کے اوپر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جلسے جلوس, جس طرح اس حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا پی ڈی ایم جلسے جلوس اور فون کال سے آگے بڑھے گی؟ دیکھیے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا. مریم نواز کو پیچھے رکھنا بالکل کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں سے جدا ہونا یہ بھی اچھا فیصلہ نہیں ہے. پرابلم جو آ رہی ہے وہ اپروچ میں آ رہی ہے, یعنی کہ شہباز صاحب کی جو مفاہمت کی جو پالیسی ہے اور جو مزاحمت کی پالیسی ہے مریم نواز کی اور نواز شریف کی, اس میں اختلاف زیادہ دکھائی دیتا ہے. تو جب تک یہ پی ایم ایل این کے جو ذاتی پالیسی ہے, جب وہ پالیسی اپنی نہیں ٹھیک کریں گے تو بلاول بھٹو صاحب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بن سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی کسی کنسنسس پہ آنا پڑے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مفاہمت کرتے رہے یا علیحدہ رہے تو میرا خیال ہے کہ عمران کی حکومت کو یہ زیادہ جو مخالفت ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ عمران صاحب کا ارادہ ہے اگلے جون سے اگست تک کے وقت میں مڈ ٹرم یا مڈ ایئر الیکشنز کروانے کا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز کروانا نومبر 2022 سے پہلے ان کے لیے, ان کی ذاتی شیروانی کے لیے اور کرسی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بلاول بھٹو صاحب کو بھی اور شہباز صاحب کو بھی کہ اگر اس وقت مفاہمت کرتے رہیں گے تو کوئی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. یعنی کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر ہم 2018 کا سلیکٹڈ نظام نہ دیکھیں. تو میرا خیال ہے کہ سب کو, بلاول بھٹو کو بھی, مریم نواز کو بھی اور شہباز شریف کو بھی بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک لائن پکڑیں. اگر وہ مزاحمت کی لائن ہے تو وہ پکڑیں اور مفاہمت کی لائن ہے تو وہ پکڑیں. لیکن یہ جو اس وقت کنفیوزڈ پالیسی چل رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے بہت سے دوست تھے پی ڈی ایم میں جن سے ہماری توقعات تھیں, لیکن انہوں نے ہماری توقعات کو ٹھیس پہنچایا ہے. اسی طرح مولانا صاحب نے بیک سٹیبنگ کی بات کی. اب اس قسم کے بیانات
کا پی ڈی ایم کو فائدہ نہیں ہے, فائدہ صرف عمران صاحب کو ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تقسیم سے گورنمنٹ کو فائدہ؟ یہ 3 سال جس طرح گزرے 2 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے, عوام کو کچھ نہیں ملے گا, ریلیف کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں, صاف سی بات ہے کہ پچھلے 3 سال میں اگر عمران حکومت کر سکے ہیں تو اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے کسی کو کوئی ریلیف پہنچایا ہے, یا عوام ان سے خوش ہے, یا سلیکٹرز ان سے خوش ہیں. اس وقت تو پوری دنیا بھی ان سے خوش نہیں ہے. عمران صرف اس وجہ سے حکومت کر رہے ہیں کیونکہ حزب اختلاف یعنی ہماری اپوزیشن نہیں کر سکی, ویک رہی ہے, برائے نام اپوزیشن رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جیلوں میں ڈالا گیا ہے, لیکن جب آپ جیلیں بھی برداشت کر رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب 2 سال سے زائد ہو گیا ہے ان کا جیل میں عرصہ, تو اگر اتنی مشکلات بھی برداشت کی ہیں تو فائدہ. آواز ڈراپ ہوئی ہے ریحام خان صاحبہ کی. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا لنڈن سے. میں آپ کی طرف طاہرہ صاحب آ رہا ہوں. انصاف احتساب اس گورنمنٹ نے جو کہا, آپ کو پتا ہے جو واقعات اس دور میں ہوئے آپ کے سامنے ہے. مینار پاکستان کا واقعہ آپ کے ساتھ, ہراسمنٹ کیسز بڑھ رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, نہ احتساب نہ انصاف نہ ریلیف. عوام کو کیا کہیں گی؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے مینار پاکستان واقعے کی اور ہراسمنٹ کی, تو ہراسمنٹ اب سے نہیں ہے, یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ہمیشہ سے ہے. لیکن ہاں یہ کہوں گی کہ آج ابھی جو حکومت ہے, ان کے جو رہنما ہیں, پی ٹی آئی کے جو بھی رہنما ہیں, آپ خود ہی دیکھ لیں, آپ خود ہی اندازہ لگائیں, جن کو مطلب جو خود سے ایسے ان کا بیہیویئر, آپ ان کی باڈی لینگویج ہی دیکھ لیں. یہ فیاض الچوہان صاحب جو ہیں, ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں. میں کسی کا نام ویسے لینا نہیں چاہتی, لیکن جو ہمارے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, تو ابھی جو حکومت اس دور حکومت میں واقعی یہ ہراسمنٹ کے واقعات جو ہیں وہ زیادہ نوٹ میں بھی آئے ہیں, زیادہ وہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور ان کا کوئی حل نہیں نکل رہا. جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک کون پہنچا؟ وجہ کیا ہے؟ نہ تجربے گاری ہے, تجربہ نہیں تھا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ نہیں تھا. پہلی ان کی سلیکٹرز, اب یہی بات تو یہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ سلیکٹرز اب جو چاہیں, لیکن ہاں یہ ہے کہ قوانین تو ہمارے پاس بہت بنے ہوئے ہیں, ان پہ عمل کروانا چاہیے پی ٹی آئی کی حکومت کو یا پیپلز پارٹی. یہ بات تو نہیں ہے کہ اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں نے لی ہوئی ہے. حل کیا ہے؟ مطلب نیو الیکشن ہے, ان ہاؤس تبدیلی ہے, کیا مطلب اس گورنمنٹ سے جان چھڑے, یا 2 سال کا ویٹ کیا جائے, 5 سال ٹرم پورا کرے, پھر یہ جائے اپنی پرفارمنس لے کے کہ یہ ہماری پرفارمنس. نہیں, ان کی پرفارمنس ہے کیا؟ ہاں, تو آپ یہ بتائیں ان کی پرفارمنس ہے کیا؟ کیا آپ ان کی پرفارمنس سے ہمیں کیا ملا, عام عوام کو کیا مل سکا ہے؟ تو اس کا حل تو ابھی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم جو ابھی یہ ہمارا ان کا ٹرم چل رہا ہے, ابھی دیکھتے ہیں کیا ان کا حل نکلتا ہے. کہ یہ 2 سال حکومت, میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ آگے چل سکے گی. دیکھتے ہیں ابھی کیا ان کے کیسے چل نہیں سکے, یا اپوزیشن اس کو چلنے نہیں دے گی؟ اپوزیشن تو ان کی راہ میں رکاوٹ تو ڈالے ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً. اگر جیسے ابھی ریحام خان صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اگر پی ڈی ایم اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے ساری جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس گورنمنٹ کا چلنا بہت مشکل. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ غزالہ سیفی صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم این اے, بڑی ووکل ہیں, کھل کے بات کرتی ہیں, سینئر رہنما. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز. جس طرح پی ڈی ایم رکاوٹ بنی ہوئی اس گورنمنٹ کے اوپر, تنقید کر رہی ہے 3 سال کی پرفارمنس کے اوپر جو نظر نہیں آ رہی. یہاں میرے جو پینلسٹ بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں عوام کو دکھانے کے لیے, کیا کہیں گی؟ میرے خیال میں اندھے کے آگے رونا اپنے نین کھونا والی بات ہے. ان لوگوں کو شاید کچھ بھی ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ قوم کو مستقل منتشر کرنے اور ان کو پریشان کرنے میں یہ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. مگر لوگ جو ہیں, جو عوام ہیں, انہوں نے ان کا دور بھی دیکھا ہوا ہے, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بتدریج 2 نسلیں جو تھیں وہ انہوں نے آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اور پی ایم ایل این نے اپنے خاندان بنانے کے چکر میں پورے پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور دلدل اور اندھیرے میں دوسری جو آنے والی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی,
جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اس نے جو کچھ کیا ہے، جو اپنا کردار ادا کیا ہے صحیح۔ ملک کی ترقی کے لیے، خاص طور پہ یہ کووڈ جو کہ پینڈیمک ہے، ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پینڈیمک کے لیے جو کارروائی کی گئی اور جس طرح سے لوگوں کو ویکسینیشنز کرے اور جس طرح سے لوگوں کو بچایا گیا بھوک اور افلاس سے، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائے گئے، ان کو اس کا حصہ بنایا گیا، میرے خیال میں اتنا زیادہ لوگوں کو غریب عوام کی، آپ دیکھیے دنیا کے جو عوام آپ کے اطراف پہ رہتے ہیں، جو بڑی بڑی مملکت ہونے کے نام لیتے ہیں، جو ہمسائے ملک ہیں، ان کے یہاں دیکھیے کہ غربت کسے کہہ رہے ہیں، کھانے کو روٹی نہ ہونا کیا ہوتا ہے، یہ جو شور مچا رہے ہیں غربت کا، اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھیے ٹورزم پہ لوگوں نے بلینز خرچ کیے ہیں لوگوں نے لوکل ٹورزم کے اوپر، کوئی لندن، پیرس، نیو یارک نہیں گیا، پینڈیمک کی وجہ سے سب لوگ ناردرن ایریاز گئے، اور ناردرن ایریاز میں جو ٹریفک جیمز تھے اور جو پیٹرول خرچ ہوا ہوگا اور جو لوگوں نے رہن سہن پہ خرچہ کیا ہے، جس سے امپلائمنٹ بہتر ہوئی، جس میں عام آدمی کے حالات بہتر ہوئے، جو ڈیولپمنٹ فیکٹر ہے ہمارا جو ایکسپورٹ بڑھا گیا ہے، اور لائن ڈراپ ہوئی ہے میڈم کی۔ ڈاکٹر صاحب جو میڈم بات کر رہی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ چلو یہاں لوگ باہر نہیں گئے، اس سے اکانومی اتنی بہتر ہو گئی جو لوگ ناردرن ایریاز گئے؟ دیکھیں اکنامی یہاں مائنس میں چلی گئی ہے، بے روزگاری انتہا تک ہو گئی ہے۔ آپ کے جو کیمرہ مینز ہیں یا جو یہاں آپ کے پاس لوور گریڈ پر لوگ کام کرتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں ان کی گھر کی کیا حالت ہے، تباہی بربادی ہو گئی ہے۔ ابھی ایک اسٹروک میں انہوں نے 16-17 ہزار خاندانوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ تو کوئی ڈیولپمنٹل ورک نہیں ہے، کوئی زراعت میں بھی آپ سمجھیں ہم نیگیٹو میں چلے گئے ہیں، تباہی بربادی ہو گئی ہے، اور بہت سی چیزیں ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کا ایشو جو پلے بیک ہوگا آج صبح کو، ہمارے 4 جو جوان شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں، قابل مذمت ہے۔ پاکستان، یہ تحریک طالبان پاکستان نے کہا ہے افغان پالیسیز میں بالکل فلاز ہیں، اور جس طرح جو ہمارے آفیسرز وہاں گئے ہیں اور انٹرنیشنل پریس میں آیا ہے، وہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو سیکرٹ رکھتے۔ تو چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سب بلو بیک ہوگا پاکستان پر، اور کووڈ میں بھی جو ویکسین مل رہی ہے وہ سب ہمیں مفت میں مل رہی ہیں، یونائٹڈ نیشن دے رہی ہے، انہوں نے خود تو کچھ نہیں خریدا۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ طاہرہ وزیر صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ ملک کے اندر جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس گورنمنٹ نے جو وعدے کیے، دعوے کیے، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، احتساب